अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो तआला की तौफ़ीक के साथ आज एक मरतबा फिर हम बैठे हैं अल्लाह के दीन को समझने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें हक़ बात कहने, सुनने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुझे और आपको वो इल्म अता फ़रमाए जो इल्म हमारे लिए दुनिया और आख़िरत में कामयाबी का ज़ामिन बने। आइए आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हमारा मौज़ू है वो है माह मुहर्रम के मुताल्लिक गलत नज़रियात और उनका जायज़ा। जैसा कि हम सब ने अभी तक पढ़ा कि माह मुहर्रम हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और इस महीने को हमें पूरे एहतराम के साथ गुजारना चाहिए, अल्लाह सुब्हानो ताला को राज़ी करते हुए। हमने ये समझा कि ये वो महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। इस महीने में आशूरे का दिन है जो बहुत फ़जीलत वाला दिन है। इस महीने के रोज़ों की भी बहुत फ़जीलत है और आशूरे के दिन के रोज़ों की भी बहुत फ़जीलत है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ-साथ हम अपने मुआशरे में जब इर्द-गिर्द देखते हैं तो माह मुहर्रम को लेकर कुछ नज़रियात हैं जो हमारे सामने नज़र आते हैं। ठीक? कि माह मुहर्रम से रिलेटेड कुछ ऐसे आमाल हैं जो हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को करते हुए देखते हैं। ना सिर्फ़ अपने इर्द-गिर्द लोगों को बल्कि बचपन से लेकर अभी तक हम कुछ ऐसी रसूमात और ऐसी बातें सुनते हुए आ रहे हैं, रसूमात देखते हुए आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ मुहर्रम का हिस्सा बनी हुई हैं। क्योंकि हमारे घरानों में मुहर्रम का महीना मनाया जाता है, ठीक? इसमें कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जिसको कहा जाता है मुहर्रम मनाना, जबकि दीन मनाया नहीं जाता, दीन अपनाया जाता है, दीन पर अमल किया जाता है। दीन अमल करने के लिए है, दीन कबूल करने के लिए है, दीन अपनाने के लिए है, दीन मनाने के लिए नहीं होता। हमारे मुआशरे में मुहर्रम का महीना मनाया जाता है। 7वीं तारीख़ की अलग रसूमात होती हैं, 8वीं मुहर्रम की अलग, 9वें मुहर्रम की अलग, 10वें मुहर्रम की अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान को जो राह हक़ की तलाश में होता है और जब हम कुरान और सुन्नत के स्टूडेंट बन जाते हैं, तो फिर जब ये सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द हो रही होती हैं, तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या करें? तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत अहम है इस हवाले से कि वो नज़रियात जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, माह मुहर्रम से रिलेटेड, जो हमारे घरों में देखे जाते हैं, जो हमारे रिश्तेदारों में, आस-पड़ोस में देखे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि अब वो सब कुरान और सुन्नत की रूह से जायज़ हैं या नहीं। सबसे पहली चीज़ मुहर्रम से रिलेटेड जो हमारे सामने आती है वो ये है कि मुहर्रम और बिलख़ुसूस आशूरे की फ़जीलत सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से है, ये समझना। देखिए, दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें महीनों की फ़जीलत भी बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिनों की फ़जीलत भी बताई। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे, जुमेरात का रोज़ा रखते थे, जुम्मे के दिन को ईद का दिन कहा गया, अशरा ज़ुल्हज्जा की फ़जीलत और रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों की और बिलख़ुसूस ताक रातों की फ़जीलत। तो जो अहम फ़जीलत वाली रातें और दिन, महीने थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए। और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत का जो वाक़या है, यकीनन ये एक बड़ा वाक़या है और इसमें हमारे लिए बहुत से लेसन मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत बाद का वाक़या है। तो इस महीने की जो हुर्मत है माह मुहर्रम की और 10 मुहर्रम की जो फ़जीलत है, वो सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से नहीं है, बल्कि उससे पहले से चली आ रही है। हत्ता के ज़माने जाहिलियत में भी इस महीने का एहतराम किया जाता रहा है।
ٹھیک ہے. پھر ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں ماہ محرم اور ساتھ میں ماہ سفر کو لے کر بھی ہے، وہ یہ ہے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کے کام نہیں کیے جاتے، بالخصوص گھروں کی شفٹنگ نہیں کرتے، لوگ کی خرید و فروخت نہیں کرتے، گھروں کی تعمیر نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر نہیں کرتے جو خوشی کے ساتھ ہوتا ہے نا. جیسے کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، فیملی فرینڈس کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے. کسی چیز کی شروعات اس مہینے سے نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماہ محرم اور ماہ صفر منحوس مہینے ہیں. اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اور اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوتی، برکتیں نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ نظریہ ماہ محرم اور سفر کو لے کر بالکل غلط ہے، کیونکہ دین میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. نمبر 3، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھنا، غم کا مہینہ سمجھنا. ٹھیک ہے. اس کا بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کہیں پر بھی ہمیں قرآن و سنت میں یہ بتایا گیا ہو کہ ماہ محرم سوگ کا یا غم کا مہینہ ہے. نہیں، یہ محترم مہینہ ہے. اس مہینے کا احترام ہم پر لازم ہے. اس مہینے کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی گئی شہر اللہ کہہ کر. ٹھیک ہے. اس مہینے کے لیے ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی آیت قرآن پاک میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ کہا گیا ہو. اسی طریقے سے ایک یہ کانسیپٹ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ماہ محرم میں کوئی خوشی نہیں منانی ہے اور شادی وغیرہ نہیں کرنی ہے. اکثر گھرانوں میں جب شادی بیاہ کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم اور سفر کا مہینہ نہیں ہو، محرم اور سفر کا مہینہ نکل جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے. کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے کہ اس مہینے میں اگر شادی ہوتی ہے تو وہ آگے جا کے طلاق ہو جاتی ہے یا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. تو لوگ اس مہینے میں خاص طور پر محرم اور سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ماہ محرم میں کوئی خوشی نہ منائی جائے یا شادی بیاہ نہیں کیا جائے. پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نئی شادی شدہ عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرم کا چاند اپنے میکے میں دیکھے، کیونکہ اگر وہ یہ چاند سسرال میں دیکھے گی تو بدشگونی ہوگی، یعنی اس کا دیکھنا سسرال میں غلط ہوگا، سسرال پر آفتیں اور پریشانیاں اور مشکلیں آئیں گی. یہ تمام کانسیپٹ قرآن اور سنت کی روح سے بالکل غلط اور باطل ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دین میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ کانسیپٹ رکھنا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جب نئی شادی ہوتی ہے تو ان کو محرم کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے محرم کا چاند دیکھنے ان کے میکے بھیج دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ چاند نہ دیکھیں، کہ وہ چھت پہ جائیں یا صحن میں جا کے وہ چاند نہیں دیکھتی. بس ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے تو وہ اپنے سسرال واپس آ جاتی ہیں. اور اگر کچھ عورتیں نہیں جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے اور ان کے گھروں میں کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بہو جو تھی وہ محرم کا چاند دیکھنے نہیں گئی، اس وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں. تو یہ سارے توہمات ہیں، وہم ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیاں سیرت کی کتابوں میں خوشبو بکھیرتی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہیں. صحابیات کی زندگیاں، ان کی سیرت چمکتے ستاروں کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ماہ محرم سے ریلیٹڈ یہ ایسا عمل کوئی امہات المومنین کے لیے یا صحابیات کے لیے ہمیں قرآن و سنت میں نظر نہیں آتا کہ وہ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے اپنے اپنے اماں ابا کے گھر جایا کرتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے بعد کے لوگوں کی سوچیں ہیں، ہمارے بعد کے لوگوں میں یہ چیزیں رائج ہوئی ہیں اور اسے دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی وہ عمل
جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اور ہم خود سے اس پر عمل کرتے ہیں اور خود سے پابندیاں لگا دیتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے لیے ہی مشکلات کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو ان رسومات اور نظریات کی وجہ سے ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا عورت کا چاند دیکھنے جانا اپنے میکے میں، اور یہ سوچ رکھنا کہ اگر وہ سسرال میں رہے گی تو شوہر پر یا سسرال والوں پر کوئی مصیبت آ جائے گی، یہ ایسا کچھ بھی دین اسلام میں حکم نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ میں کسی خاص فرقے کا ذکر نہیں کر رہی، کیونکہ کسی خاص فرقے میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں دیکھتے ہیں ہم کہ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنتے ہیں یا سادے لباس پہنتے ہیں۔ اگر کوئی ڈارک کلر پہن لیتا ہے، کوئی چمکتا ہوا کلر پہن لیتا ہے، یا کوئی فینسی ڈریس پہن لیتا ہے، تو باقاعدہ طور پر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے محرم میں یہ کلر پہنا ہوا ہے، آپ نے محرم میں اتنا ڈارک کلر پہنا ہوا ہے، یا آپ نے محرم میں یہ تقریب رکھ لی ہے، یا آپ نے محرم میں یہ دعوت رکھ لی ہے۔ آپ کم از کم محرم کے مہینے ختم ہونے کا انتظار کر لیتے، یا آپ نے اتنا بھڑکیلا جوڑا پہن لیا ہے، اس کلر کا سوٹ آپ نے زیب تن کر لیا ہے۔ یہ تمام باتیں اور یہ تمام جو نظریات ہیں، یہ قرآن و سنت کی روح سے جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزوں کی پابندی نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لگائی ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایسی کوئی بھی پابندی ہمیں ملتی ہے۔ یہ تمام باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ اب ہم ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ ماہ محرم میں وہ کون سے اعمال ہیں۔ یہ تو ہمارے نظریات ہو گئے جو ہر گھر کے اندر یا ہر دوسرے گھر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں بدعات، ٹھیک۔ بدعت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بدعات کے بارے میں بتا دوں۔ بدعات محرم، جو محرم سے ریلیٹڈ بدعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، وہ ہے جعلی اور بناوٹی نمازیں پڑھنا۔ جعلی اور بناوٹی نمازیں پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ جعلی اور بناوٹی وہ نمازیں ہیں جو نمازیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھائیں، لیکن ہمارے ہاں وظائف کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ جو اوراد و وظائف کی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، جن میں سے دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس مہینے کی یہ مخصوص نماز ہے، اس مہینے کی یہ مخصوص نماز ہے، اس مہینے کا یہ وظیفہ ہے، اس مہینے کا یہ عمل ہے، ہر مہینے کی، اس مہینے کی پہلی جمعرات کی یہ نماز ہے، اس مہینے کی دوسری جمعرات کی یہ نماز ہے، اس مہینے کی بدھ کی عصر میں یہ نماز ہے، اس نماز کے بعد جو ہے اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، فلاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ نماز پڑھیں گے تو بلائیں دور ہو جائیں گی، یہ نماز پڑھیں گے تو جو ہے مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اس قسم کی جتنی بھی اوراد و وظائف میں نمازیں محرم کے مہینے سے ریلیٹڈ پائی جاتی ہیں، یہ کہہ کر کہ ماہ محرم کی چاند دیکھ کر یہ نماز پڑھنی ہے، یا پہلے بدھ جمعرات جمعے کو یہ نماز پڑھنی ہے، یا عاشورہ کے دن اتنی نمازیں پڑھنی ہیں اتنے سلام سے، اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد آپ کو اتنی رکعتوں کے بعد فلاں اذکار کرنے ہیں، فلاں وظیفہ کرنا ہے، پھر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، آپ کے اوپر سے بلائیں ہٹ جائیں گی، آپ کی رزق میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ماہ محرم کا نام لے کر جتنی بھی اوراد و وظائف کے اندر آپ کو نمازیں ملتی ہیں، وہ سب کی سب سخت ضعیف یا موضوع روایات ہیں، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کسی ایک نماز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، چاہے وہ محرم کی پہلی تاریخ ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، 9 ہو، 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، پہلی جمعرات ہو، پہلا بدھ ہو، پہلا اتوار ہو، شب جمعہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایسی نماز آپ کو کہیں سے بھی پتہ چلتی ہے، کہیں سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ چلتی ہے، اور کہیں سے پوسٹ آپ کے پاس پہنچتی ہے، کہیں سے میسج آپ کے پاس فارورڈ ہو کر آتا ہے، یا کسی بھی اوراد و وظائف کی کتاب کے اندر آپ کو ایسی کوئی بھی نمازیں ملتی ہیں، وہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند نہیں پہنچتی، وہ سخت کی سخت ضعیف یا موضوع ہوتی ہیں، کیونکہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ جو صحیح اعمال ماہ محرم میں کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنا اس مہینے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو ہم وہی کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ہمیں خود سے کچھ بھی عبادات کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تھا. اگر ایسی کوئی بھی خاص نماز ماہ محرم سے ریلیٹڈ ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے. ماہ محرم کے 9-10 تاریخ کو خاص طور پر قبرستان جایا جاتا ہے ثواب کے لیے. یہ ان دنوں میں ثواب کے لیے خاص طور پر قبرستان جانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیلیں لگانا، جیسے شربت کی، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور سبیل حسین رضی اللہ عنہ یا سبیل حسن رضی اللہ عنہ، اس طرح کے بینر بھی لگے ہوتے ہیں اور یہ سبیلیں ان کی طرف منسوب کر کے لگائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. پھر ایک ذوالجناح کی رسم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. گھوڑے کا نام ہے ذوالجناح. ذوالجناح کی رسم کی جاتی ہے، اسے نکالا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ غسل کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے، چھوا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، اس کے نیچے سے بچوں کو اور عورتوں کو گزارا جاتا ہے. تو یہ رسم بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کو خاص طور پر لنگر کرنا، جیسے کہ عاشورے کے دن کہا جاتا ہے کہ چھولے کے چاول بنا کر بانٹے جائیں. اکثر گھرانوں میں چھولے کے چاول بنا کر بانٹے جاتے ہیں. 9 محرم کو لنگر کیے جاتے ہیں، دال گوشت کے، حلوے کے، جو بھی جس چیزوں کا بھی، ٹافیوں کا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں، جس چیز کے بھی لنگر کیے جاتے ہیں، فری میں بانٹے جا رہے ہوتے ہیں لنگر کے نام پر. تو خاص طور پر ان تاریخوں میں لنگر کرنا، دین اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا جی. 10 محرم کو سوگ کی وجہ سے چنے بنا کر بانٹنا بھی نہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلتا. پھر ہے تعزیہ نکالنا. 9 تاریخ کو تعزیہ نکالا جاتا ہے، منتیں اٹھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تعزیے کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے ان کی زندگی کی خیر و برکت کے لیے. تعزیے پر لنگر بھی کیے جاتے ہیں، پیسے بھی رکھے جاتے ہیں، چھلے کی منت اٹھائی جاتی ہے. پھر وہ منت آپ کو اگلے سال آپ پوری ہو جائے تو پھر آپ کو اسی حساب سے وہ منت دوبارہ چڑھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے تعزیے کو دیکھا جاتا ہے، برکت کی نیت سے چھوا جاتا ہے، چوما جاتا ہے. تو یہ بھی قرآن و سنت سے عمل ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. پھر 9-10 محرم کو ماتم کرنا، نوحہ پڑھنا، شربت بنا کر بانٹنا، نیاز کہہ کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نام سے، یہ تمام اعمال قرآن و سنت میں نہیں پائے جاتے. تو جب یہ تمام اعمال قرآن و سنت میں نہیں پائے جاتے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اعمال کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے، برا سمجھیں گے تو گناہ ملے گا، تو اب ہم کیا کریں کہ یہ اعمال کریں یا نہیں کریں؟ اگر یہ اعمال قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں تو پھر ان اعمال کو کیا کہیں گے؟ ان اعمال کو کہتے ہیں بدعات. ٹھیک. یہ جعلی اور بناوٹی نمازیں پڑھنا، خاص طور پر قبرستان جانا، سبیلے لگانا، شربت بانٹنا، منت اٹھانا، تعزیے نکالنا، لنگر کرنا، ذوالجناح کی یا دوسری رسومات کرنا ثواب کی نیت سے، اسے کہتے ہیں بدعت. ٹھیک. اور اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4607. ترجمہ ہے حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچتے رہنا، کیونکہ ہر نئی ایجاد شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی
آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ اب جو یہ رسومات اور یہ بدعات ہمارے سامنے ہیں، جعلی نمازیں پڑھنا، اگر یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں، اور ثواب کی نیت سے اگر ہم یہ نماز پڑھیں گے تو یہ بدعت ہے، ٹھیک، دین میں اضافہ ہے۔ 9 اور 10 محرم کو ثواب کی قبرستان جانا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، تو یہ بدعت ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے باقی کی جتنی بھی بدعات ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی اعمال 7، 8، 9، 10 محرم کو کیے جاتے ہیں خاص طور پر ثواب کی نیت سے، یہ تمام اعمال اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی ایجاد شدہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی قرآن میں ہمیں جو واضح حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دے دیا وہ کرو۔ جیسے کہ اگر ہم ماہ محرم سے ریلیٹڈ اس آیت کو سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں ہمیں روزے رکھنے کی اجازت دی ہے، عاشورے کے دن کی روزے کی رکھنے کی اجازت دی ہے، تو یہ کرو۔ لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور حکم ہمیں نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام ہم پر لازم ہے، تو ہمیں اس مہینے پر احترام کرنا ہے۔ ہم نے کعبے کی حرمت کے بارے میں پڑھا، ہم نے مومن کی حرمت کے بارے میں پڑھا، اس کی جان مال کی حرمت کے بارے میں پڑھا، تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح حکم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں آ گیا، جس چیز کا حکم دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پہ منع کر دیا کہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچتے رہو۔ جب یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح آ گیا، سورہ حشر میں کیا کہا، جس چیز کا حکم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچتے رہنے کا حکم دے دیا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم جتنی بھی ایسی بدعات، اعمال، رسومات، نظریات جو بھی معاشرے کے اندر ہیں، اگر وہ بدعات ہیں، اگر وہ ایسا عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں لگی ہوئی، تو مجھے اور آپ کو اس سے ہر صورت بچنا ہے، چاہے ہم بچپن سے ہی اپنے گھروں کا حصہ اسے بنتے ہوئے دیکھتے ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے نیکی سمجھیں۔ یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہے تو یہ نیکی کا کام، سبیلے لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا خاص وظائف کر رہے ہیں، ہے تو یہ نیکی کا کام، ٹھیک، لیکن یہ بدعت ہے، اور بدعت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا۔ تو اب چاہے لوگ ان اعمالوں کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھیں، جب دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے، تو پھر یہ اعمال نہیں کیے جائیں گے، خاص طور پر ان دنوں میں اور ان تاریخوں میں۔ آپ کو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، آپ کو لوگوں کو پانی پلانا ہے، پورا سال موجود ہے۔ ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں، لوگ شربت پلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، لوگ سڑکوں پر افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی خاص دن، خاص واقعے کے ساتھ، خاص ہستی کے ساتھ منسوب نہیں کیا ہوا ہوتا، وہ اللہ کے راستے میں کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو واقعہ کربلا کے ساتھ منسوب کر کے
حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، یا دوسرے جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت میں سے ہیں خاص طور پر، ان کے ساتھ منسوب کر کے ثواب کی نیت سے پلانا کہ وہ پیاسے رہے تھے تو ہم یہاں پر پیاسے نہیں رہیں گے، ہم پلائیں گے. تو یہ قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ ایک عمل ہے، کیونکہ اگر یہ عمل ہوتا قرآن اور سنت کے مطابق صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ضرور ہمیں اس سے آگاہ فرماتے. بلکہ اس کے برعکس ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ملتا ہے. 10 محرم کو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، لنگر کھلائے جا رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، جبکہ سنت سے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ سبیلے لگانے کا اور کھانا کھلانے کا حکم ہے. سنت سے ٹکراتی ہے بدعت ہمیشہ. تو یہاں پر جو سنت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے، اس سے ٹکراتی ہوئے یہ اعمال ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. پھر بدعتی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بدعتی آدمی کے تمام اعمال بارگاہ اللہ میں ضائع ہو جاتے ہیں، رائگاں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے خلاف ہوتے ہیں. کیونکہ عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ایک ہے توحید، لا الہ الا اللہ پر ایمان. دوسری ہے اخلاص نیت، اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو قبول ہے. اگر اس میں لوگوں کی واہ واہ یا دنیاوی نمود و شہرت ہے تو پھر وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. جیسے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اخلاص نیت کے بغیر بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور تیسری چیز ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا وہ عمل ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہے یا نہیں. نمبر 1 توحید. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو غیر مسلم ہیں اور جو مسلم ہیں، سب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سب چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان بھی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں ہیں، جنہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے، وہ بھی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں دونوں میں سے کس کا صدقہ قبول ہوگا؟ وہ جو اللہ کو ایک مانتا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا. توحید. ٹھیک. نمبر 2 اخلاص نیت. اگر کوئی نیکی کا کام اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اگر کوئی قاری قرآن اس لیے بن رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، واہ یہ تو قاری قرآن ہے، یا یہ تو حافظ ہے، یا یہ تو عالمہ ہے یا عالم ہے، یا بھئی یہ تو بڑی صدقات کرتے ہیں، بڑے لوگوں میں راشن بانٹتے ہیں، بڑی جو ہے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، بڑے ہی جو ہے یہ فلاحی کام کرتے ہیں، اور لوگوں میں واہ واہ پانی ہوتی ہے. تو پھر ایسے شخص کا دنیا میں تو واہ واہی مل جائے گی، لیکن آخرت میں ایسے شخص کا کوئی اجر نہیں ہوگا. اور وہ شخص جو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے، حافظ بھی بنتا ہے تو اللہ کے لیے، عالم اور عالمہ بھی بنتے ہیں تو اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، ان کی صرف ایک اخلاص نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو ان کے لیے آخرت میں حصہ ہوتا ہے اور ان کا عمل قبول ہوتا ہے. تو توحید اور اخلاص نیت 2 امپورٹنٹ چیزیں ہو گئیں. تیسرا پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اسی طرح، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے. اس کو یوں سمجھیں، اگر میں نماز پڑھتی ہوں اور میں کہوں کہ میں ہر رکعت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، نماز نبوی ہے، 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں ہر رکعت میں یہ کہوں کہ میں 2 رکوع اور 4 سجدے کروں گی ہر رکعت میں، تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ کہیں گی ہرگز نہیں، بالکل ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ثواب تو اسی طریقے پر ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ ہے ہر رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجدے. میں کہوں کہ میں قیام میں بھی سورہ فاتحہ پڑھوں گی، رکوع میں بھی سورہ فاتحہ پڑھوں گی، اور سجدوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھوں گی، تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ کہیں گی ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اور رکوع اور سجود کے اندر
ہمیں تسبیحات بتائی گئی ہیں، وہ تسبیحات پڑھیں گے تبھی ہماری نماز قبول بھی ہوگی اور ہمیں اجر بھی ملے گا۔ ادروائز ہم خود سے کوئی اور طریقہ نکالیں گے نماز پڑھنے کا تو نہ تو ہمیں ثواب ملے گا اور نہ ہی وہ ہماری جو نماز ہوگی وہ قبول ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم ہے۔ تو لہٰذا وہ نمازیں جو محرم کے نام سے پڑھی جاتی ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں تو پڑھی جائیں گی اور ثواب بھی ملے گا، ورنہ ان پر جتنی بھی محنت کی جائے گی، جتنے دن اور رات لگا کے نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ سب بدعات ہیں، اور بدعتی کا ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جہنم ہے، اور اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے، چاہے قبرستان جانے کی رسم ہو، چاہے سبیلے لگانے کی رسم ہو، چاہے ذوالجناح یا لنگر کرنے کی رسم ہو، چاہے 10 محرم کو سوگ کا دن سمجھ کر سوگ کی طرح گزارنے کی رسم ہو، چاہے نوحہ پڑھنا یا ماتم کرنے کی رسم ہو، تعزیے نکالنے کی رسم ہو، منت اٹھانے کی رسم ہو یا شربت بانٹنے کی رسم ہو، اگر یہ تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ یہی 3 ہیں: توحید، اخلاص نیت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں آیت نمبر 21 کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی مکمل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے کسی بدعت کی، کسی نئی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق پر رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی رسم یا عمل کا حصہ نہ بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کا وہ نور بنائیں جو نور دنیا اور آخرت میں لوگوں کی اور ہماری کامیابی کا ضامن بن جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب ہماری اس سیریز کا حصہ بنے، اور آپ سب نے سنا، سمجھا، سیکھا اور آگے بڑھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس عمل کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور خود ہمارے قلب کے اندر اور ہمارے جسموں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور بھر دے کہ ہم اس روشنی کے ساتھ زندگی گزاریں جو روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب سے خوش ہو۔ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا ہو اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کے بجائے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کا سوال پوچھنا آپ کے علم کو بھی بڑھائے گا اور دوسروں کے علم بڑھانے کا بھی حصہ بنے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں ان کے جوابات دے سکیں۔ آپ کے پاس ہمارے 3 جو پلیٹ فارم ہیں وہ موجود ہیں، ایک فیس بک الاصلاح انسٹیٹیوٹ پیج کی صورت میں، ایک یوٹیوب چینل کی صورت میں، اور ایک واٹس ایپ کمیونٹی گروپ کی صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔